अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी सिस्टर्स के बारे में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व करम से पढ़ेंगे सूरतुन नूर मदनिया, अपना लेसन नंबर 28 और सूरतुन नूर मदनिया की आयत नंबर 27। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहा ए अल्लज़ीना लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू ना तुम दाखिल हो, ला यहाँ नहीं हाजिर है, ला तदखुलू ना तुम दाखिल हो, बुयूतन घरों में, बैतुन इसकी वाहिद है और बुयूतन जमा है, गैर बुयूतिकुम अपने घरों के अलावा, हत्ता यहाँ तक के तस्तअनिसु तुम उनस हासिल कर लो, व तुसल्लिमु और तुम सलाम कहो, अला ऊपर या पर या को, अहलिहा इनके रहने वालों को, अला अहलिहा उनके रहने वालों पर या उनके रहने वालों को, दालिकुम ये खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, लअल्लकुम ताकि तुम तदक्करून नसीहत हासिल करो। तो ये थी हमारे सूरतुन नूर मदनिया की आयत नंबर 27। आगे इंशाल्लाह इसकी डिटेल होगी। में सूरतुन नूर मदनिया की आयत नंबर 27 करेंगे। तो पहले उसकी तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूतन तुम घरों में दाखिल ना हो, गैर बुयूतिकुम अपने घरों के अलावा। यहाँ पहली बात मोमिनीन को जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया वो क्या है? ए मोमिनो, अपने घरों के अलावा किसी और के घर में दाखिल नहीं होना। दाखिला मना है। किस सूरत में दाखिल होना है? हत्ता तस्तानिसु, पहली शर्त ये है कि तुम उनस हासिल कर लो। दूसरी क्या है? व तुसल्लिमु अला अहलिहा, और तुम उस घर के रहने वालों को सलाम कहो। ये दो शराइत हैं। अब हम दोबारा देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, यहाँ बुयूतन जैसे मैंने आपको पहले बताया ये बैतुन की जमा है, यानी तुम किसी के घर में घरों में दाखिल ना हो, गैर बुयूतिकुम अपने घरों के अलावा। अब पहली बात ये पैदा होती है सवाल अपने घर कौन से हैं? तो अपने घर में मर्द के लिए जिस घर में उसकी बीवी रहती है बस वही अपना घर है। इसके अलावा जिसमें उसके पेरेंट्स हैं यानी माँ बाप हैं, उसकी सिस्टर्स हैं, वो उसका अपना घर है। लेकिन इस सूरत में नहीं है कि वहाँ वो बग़ैर दाखिले के, बग़ैर परमिशन लिए वहाँ दाखिल हो सकता है। वहाँ भी एंट्री लेनी होगी उसको। तो इससे पहले जो हमने आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने उन आयत में फहाशी पर जो फितने रोनुमा होते थे, फहाशी फैलती, उसके बाद जो फितने रोनुमा होते उनकी हदूद का बताया। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला इन फहाशी के फितनों के फैलने से पहले उसके जो रीज़न्स बनते हैं उन रीज़न्स को अल्लाह ताला ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे दीन में हैं जिसमें फहाशी को तो नापसंद किया गया, जैसे हमने पीछे उसकी आयत पढ़ी, और फिर उसके बाद जो फितने रोनुमा होते हैं जैसे ज़िना का फ़ितना, तोहमत का फ़ितना, उनकी हदूदों क़यूद भी मुकर्रर कर दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में हमारे रब ने अल्हम्दुलिल्लाह इन फितनों के रोनुमा होने से पहले इनके रीज़न्स को जड़ से उखाड़ फेंका। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि किसी के घर में दाखिल नहीं होना बग़ैर इजाज़त के,
یہاں تک کہ ماں اور بہن بیٹیوں کا گھر بھی آپ کا اپنا گھر نہیں جہاں آپ پرمیشن لیے بغیر داخل ہو سکتے ہیں۔ صرف جس گھر میں آپ کی بیوی رہتی ہیں، مردوں کی بیویاں ہیں، اس گھر میں وہ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ ابھی اس کی دلیل میں دیکھیں، ایک حدیث ہے بہت پیاری۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے گھر جاتے وقت بھی اس سے پرمیشن لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ وہ بولا کہ میں تو اس گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا میں تو ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بھی پرمیشن لے کر ہی انٹر ہونا ہے۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر پرمیشن لے کر گھر میں داخل ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ماں کے گھر میں، اپنی بہنوں کے گھر میں، باقی ریلیٹیوز تو بعد کی بات ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے سارے معاملات ہیں، باقی ریلیٹیوز سارے الگ سے ہیں، لیکن اسپیشلی دیکھیں ماں کا ذکر کیا گیا جس کے ساتھ بہت قریبی رشتہ ہے، وہ ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے۔ جب وہ بچہ جوان ہو جائے گا تو اپنی ماں کے پاس بھی جانا ہے تو دروازہ نوک کر کے پرمیشن لے کے جانا ہے کہ کہیں اپنی ماں کو ایسی حالت میں نہ دیکھ لے جس سے اس کو بعد میں شرمندگی محسوس ہو کہ کاش میں پرمیشن لے کے آتا اور میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہ دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پہلی بات کیا ہے کہ حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو۔ یہ انس کیا ہے؟ انس کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی سے مانوس ہو جانا یا اس کو مانوس کر لینا ہے، یعنی وہ دل سے تمہیں پرمیشن دے دے اندر آنے کی، اس سے مانوس ہو جاؤ، وہ انس حاصل کر لے آپ سے، اس کو پتہ چل جائے گھر والوں کو کہ گھر کے دروازے پہ فلاں شخص کھڑا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے، اب آیا اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو وہ آپ کو خوشی خوشی اجازت دیتا ہے، پھر آپ اس کے گھر میں جائیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی سے پرمیشن لینے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا کسی کام کے سلسلے میں، اور میں نے دروازہ نوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون؟ پوچھا کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ہوں۔ گویا یعنی یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے یہ میں کہنے کو ناپسند کیا ہے، تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی ہوں، یعنی واضح طور پہ اپنا انٹروڈکشن کرواؤ، اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے پرمیشن طلب کرنی ہے جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا طریقہ ہے؟ دروازہ نوک کرنا ہے ایک بار، پھر تھوڑے سے وقفے پہ دوسری بار، پھر تھوڑے سے وقفے پہ تیسری بار، 3 بار دروازہ نوک کرنا ہے، پھر پرمیشن طلب کرنی ہے ان سے، اور پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واضح طور پہ ان کو بتانا ہے کہ کون ہے تاکہ وہ اجازت دے دیں۔ پھر دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہونا ہے، دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ اگر دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ پرمیشن طلب کرنے کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اس مقصد تو یہ تھا کہ جب آپ پرمیشن طلب کریں، اگلا بندہ آپ کو پرمیشن دے، وہ دروازہ کھولے اور کھول کر سامنے اس کے گھر میں نظر نہ جائے، اس وجہ سے پرمیشن طلب کی جا رہی تھی۔ اور اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھولنے والا اس نے تھوڑا سا کھولا اور پوچھا کون، اور گھر میں سارے اس کے گھر کے افراد سامنے نظر جا رہی ہے گھر کے آخر کونے تک، اور پھر اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ پرمیشن تو اسی لیے مانگی جا رہی تھی نا کہ گھر کے اندر کے حالات معلوم نہ ہوں، اور اندر والا بندہ اس بات کو ناپسند کر رہا ہو کہ میرے گھر میں کوئی کسی کی نگاہ اندر چلی جائے، تو پرمیشن طلب کرنے کا مقصد ہی پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جب گھر کے سامنے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوں، دروازہ نوک کریں اور دروازہ کھولنے والا پوچھنے والا دروازہ کھولے اور سارے گھر کے اندر نظر چلی جائے، تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب کیا ہے تستانسوا؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر کسی نے اپنا الگ الگ ایک سائن رکھا ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ دروازہ
نوک کرنے کا سب کا الگ الگ طریقہ ہے۔ ایک گھر میں نے سنا تھا کہ 2-3 بھائی رہتے تھے اکٹھے اور ان کی فیملیز بھی تھیں، تو جب وہ دروازہ نوک کرتے تو ہر کسی کا ایک الگ الگ طریقہ تھا۔ ایک بھائی دروازہ ایک بار نوک کرتا یا 2 بار کرتا، دوسرا 2 بار کرتا یا 3 بار کرتا، سب کا الگ الگ سے طریقہ تھا۔ اب گھر میں رہنے والی عورتیں اس بات کا اندازہ لگا لیتی تھیں دروازہ نوک کرنے سے، بائک کے ہارن سے، کہ فلاں کا ہسبینڈ آیا ہے، اور باقی ساری جو ہوتی وہ پردہ کر لیتی ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ۔ آج کل سب کے پاس گھر الگ نہیں بھی ہوتے، جوائنٹ فیملیز میں سب کے پاس الگ الگ گھر نہیں بھی ہوتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب جو نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیارے سہولتیں دے رکھی ہیں کہ کیا کرنا ہے، الگ الگ سب نے طریقہ اپنا رکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ آیا اور جس نے اس سے پردہ نہیں کرنا وہ نہیں کرے گی، باقی سب اپنے آپ کو پردے میں کور کر لیں گے۔ تو یہ بہت پیارا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حتی تستانسوا، پہلا کام کیا کرنا ہے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو۔ دوسری کیا ہے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور تم اس گھر کے رہنے والوں کو سلام کہو، یہ دوسری شرط ہے۔ پھر اندر داخل ہونا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کا پرمیشن طلب کرنے کا ہی یہ انداز ہے، اور بعض لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انس حاصل کرنے کا بعض لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ کھنگارتے ہیں، بعض لوگ کھانسی کرتے ہیں، بعض لوگ کچھ آواز اس طرح کی پیدا کرتے ہیں، دروازہ اس طرح سے نوک کرتے ہیں کہ گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آیا ہے۔ تو یہ بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں الحمدللہ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو وہ برائیاں جن کی بعد میں حدود ہیں، جن کی بعد میں سزائیں ہیں، وہ گناہ، زنا کی سزا اور تہمت کی سزا، یہ سارے معاملات، تو اس کے یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ سب بعد میں پیدا ہوتے ہیں، پہلے انسان نظر بازی سے گزرتا ہے۔ تو جب کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوں گے تو نظر بازی کا سلسلہ تو وہیں شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے منع کر رہے ہیں کہ بغیر پرمیشن کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، کسی پہ نظر نہ ڈالو، تاکہ وہ برائیاں جو بڑی برائیاں ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، وہ پیدا نہ ہوں، اس سے پہلے اس کا جو ہے وہ سد معاف کر